मैं उस वक्त किचन में थी जब अचानक घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। ये वक्त तो मेरे अब्बा के आने का था, पर वो इतना तेज़ दरवाज़ा नहीं बजाते थे। यही सोचकर मैंने अली को साइड पर किया कि मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरा वजूद लरज़ उठा, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि गांव का वडेरा था जो एक झटके से अंदर आ गया। मैंने फ़ौरन उससे कहा, क्या काम है आपको? मेरे अब्बा घर पर नहीं हैं। जब वो कहने लगा, जानता हूँ तेरे अब्बा घर पर नहीं हैं, पर आज के बाद तुम दोनों भी अपने घर पर नहीं टिक पाओगे। ये कहते साथ ही उसने अपने 3-4 बंदों को इशारा किया और यूं वो मेरे घर में तोड़ फोड़ मचाने लगे। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं चिल्ला चिल्ला कर उनको मना करने लगी कि ये सब ना करो, ये मेरे अब्बा की बरसों पुरानी मेहनत का नतीजा है, हमारे घर के साथ ऐसा मत करो। पर उस वडेरे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मेरे घर के सारे सामान को बाहर फेंक दिया। तभी मैं झट से उस संदूक के पास गई और मैंने उस संदूक में से चोरी छुपे वो सोने के कंगन अपने दुपट्टे के पल्लू से बांध लिए, जो अम्मा ने इस दुनिया में जाने से पहले मुझे दिए थे। इसके अलावा उन बंदों ने हर चीज़ को तहस नहस कर दिया था। मेरा छोटा भाई अली बहुत ज़्यादा रो रहा था और अब्बा को याद कर रहा था। जब वो लोग घर का सत्यानाश करके बाहर चले गए तो मैं अब्बा की राह तकने लगी, लेकिन दूर दूर तक अब्बा का कोई नामो निशान नहीं था। यही सोचकर मैंने अली को साथ लिया और रात के वक्त अब्बा को तलाश करने के लिए गलियों में फिरने लगी। जब अचानक ही मेरी नज़र एक नौजवान पर गई, जिसने पूरी तरह से अपने वजूद को शाल से ढांपा हुआ था। बस उसकी वो स्याह आंखें दिखाई दे रही थी जिनमें अजीब तरह की तपश थी। जब वो मुझसे मुखातिब हुआ कि अपने बाप को ढूंढ रही हो, आओ मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं। ये सुनकर मैं फ़ौरन उसके साथ अली को लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वो एक बंजर ज़मीन पर रुका। जैसे ही उसने उस ज़मीन की तरफ इशारा किया, उस इशारे के ताक़ुब करते ही मेरी रूह फना हो गई। मेरा नाम मलाइका है, हमारा ताल्लुक़ गाँव से है। मेरे अब्बा के गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी जहां अब्बा शादी के पकवान बनाने का काम करते थे। अब्बा का काम बहुत अच्छा चला हुआ था। उस ज़मीन पर टेंट लगाकर लोगों की तकरीब का एहतमाम करते थे। गांव में किसी की भी शादी होती तो सभी अब्बा के पास आते थे, क्योंकि अब्बा के हाथ में बहुत ज़्यादा जायका था। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता अब्बा से सारे खाने बनाना सीख लिए थे। मेरी अम्मा की वफ़ात तब हुई थी जब अली पैदा हुआ था। अली मेरा छोटा भाई है। अम्मा ने जैसे ही अली को पैदा किया था, कुछ पेचीदगियों के सबब उनकी वफ़ात हो गई थी और यूं मैंने अली को पाला था। मैं उसकी बड़ी बहन से ज़्यादा उसकी माँ का दर्जा रखती थी। उस वक्त मुझ में और उसमें पूरे 9 साल का फ़र्क था। अब मैं अब्बा का हाथ बटाती, अब्बा हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। गाँव के लोगों ने काफ़ी तंग किया था, ये क्यों अपनी जवान बेटी को घर से बाहर निकालते हो, इसे घर पर ही रखो। और तो उन लोगों ने अब्बा को इतना जिद किया कि हर तीसरे दिन कोई मामूली सा रिश्ता मेरे घर ले आते, पर अब्बा उनकी सब चाल समझते थे। उन सब का यही मकसद था कि किसी तरीके से मेरी रुखसती हो जाए और मैं सारी ज़िंदगी गांव में ही रहकर किसी भी अनपढ़ इंसान से समझौता कर लूं। पर मेरी ऐसी कोई सोच नहीं थी। मैंने मैट्रिक तक ही स्कूल की तालीम हासिल की थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और ना ही मेरा कोई दिल था कि मैं पढ़ाई करूं और अब्बा का हाथ ना बटाऊं। इसी वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब अब्बा के साथ उनके पकवान सेंटर को भी परवान चढ़ाऊंगी। उसी वजह से अब मैं कुछ न कुछ खाना बनाना सीख गई थी। जब एक रोज़ अब्बा घबराते हुए घर आए थे, उनके माथे पर अजीब सा पसीना आया हुआ था। मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा क्या हो गया है, आप इतने परेशान क्यों हैं? जब अब्बा ने मुझसे कहा कि बेटी, आज के बाद तुम मेरे साथ कभी भी पकवान सेंटर नहीं आओगी, तो ये सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गई। अब्बा तो हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाते थे और मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। अब अब्बा ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा, आखिर ऐसा क्या हुआ है? जब भी अब्बा कहने लगे, कुछ नहीं हुआ, बस मैंने अपने साथ एक लड़के को मदद के लिए रख लिया है। वो काफ़ी मजबूर लड़का है, मेरी मदद करता है। इसी वजह से अब तुम घर पर ही अली का ध्यान रखना।
वैसे भी अली को मदरसे से छुट्टियां हो गई हैं, इसीलिए अली भी घर रहेगा। वो अकेला घर ना रहे, इसी वजह से तुम्हें उसके साथ रहना होगा। अब्बा की बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि वो बस बहाना बना रहे हैं। ज़रूर कोई ऐसी बात है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं। उन्होंने मुझे मज़ीद कुछ नहीं बताया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं। अब मैं घर से ही खाना बनाकर अब्बा को भेज देती। अब्बा को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद थी। अब जितने भी ऑर्डर आते मैं घर से खीर बनाकर अब्बा को दे देती। वो अपने साथ उसे पकवान सेंटर लेकर चले जाते। एक रोज़ अचानक ही अब्बा ने मुझसे कहा, मलाइका, मेरे जाने के बाद अपने अली का बहुत ध्यान रखना, और हाँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस गांव में कभी न रहना, यहाँ से बहुत दूर चली जाना। अब्बा की ये बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और अब्बा के सीने से लग गई। अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो अम्मा के जाने का गम भी ताज़ा है और आप जाने की बात कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। मैंने अब्बा को खामोश करने की कोशिश की, पर अब्बा कहने लगे कि नहीं मलाइका, तुम्हें मजबूत होना होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब्बा मुझे कभी कभी बताते रहते थे कि जो पकवान सेंटर वाली ज़मीन है उस पर एक वडेरा कब्जा करना चाहता है और वो ज़मीन ख़रीदना चाहता है, पर अब्बा किसी भी सूरत ये नहीं करने देंगे, क्योंकि उनका पकवान सेंटर बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बदले हमारी महीने की आमदनी चल रही थी। जब एक रोज़ अचानक ही घर का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बजा तो मैंने अली को रोका। उसे अपने कमरे में बिठाकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने उस वडेरे को देखकर मेरी रूह कांप गई। वो वडेरा काफ़ी रौबदार था, शक्ल से ही गुंडा लग रहा था। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसके साथ उसके 6 बंदे भी अंदर दाखिल हो गए। उसने उन बंदों को इशारा किया और वो बंदे मेरे पूरे घर में तोड़ फोड़ करने लगे। हमारा छोटा सा घर उनके कब्जे में आ गया। उन्होंने हर चीज़ तहस नहस कर दी थी। जब मुझे अपनी माँ के दिए हुए कंगन का ख्याल आया तो मैंने जल्दी से संदूक में जाकर वो कंगन निकालकर अपने दुपट्टे के पल्लू से बांध लिए। मैंने उस वडेरे से पूछा कि मेरे अब्बा कहाँ हैं। जब वडेरे ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस वो मेरे घर बर्बादी मचा रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही उसने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया तो वो अपने बंदूक को लेकर वहाँ से वापस चला गया। अब मैं दर बदर की ठोकरें खा रही थी। रात के वक्त मैंने बहुत अब्बा का इंतज़ार किया, पर मैं जान गई थी कि यकीनन ये वडेरा मेरे अब्बा से दुश्मनी मोल ले चुका था। काश मुझे पता होता तो मैं अपने अब्बा का इस सब में साथ देती और उनके साथ खड़ी रहती, पर शायद अब्बा नहीं चाहते थे कि मेरी इज्जत पर कोई आ जाए। इसी वजह से उन्होंने मेरा बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। अब मैं अपने भाई अली को साथ लेकर अब्बा को दरबदर तलाश कर रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि मेरी दुनिया भी अंधेर हो चुकी थी। मेरा भाई उस वक्त 8 साल का था जब अचानक ही गली में मुझे किसी शख्स का साया दिखाई दिया, जिसने खुद को शाल में लपेटा हुआ था। वो मुझसे कहने लगा कि क्या तुम अपने बाप को ढूंढ रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास लेकर जाता हूँ। उसकी बस स्याह आंखें मुझे दिखाई दे रही थी। जब मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी तो अली को, जो मैंने अपने साथ दबोचा हुआ था ताकि वो मुझसे अलग न हो जाए, वो बहुत खौफजदा हो रहा था। कुछ देर बाद ही वो नौजवान मुझे एक अजीब सी सड़क पर ले आया जो गांव के पिछली तरफ थी। वो बंजर सा प्लाट था जहां वो इशारा करने लगा। मैंने जैसे ही नीचे देखा तो अपने अब्बा को इस हालत में देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी, पर कोई नहीं था जो मेरी फरियाद सुनता। वो नौजवान मुझसे कहने लगा, ये सब कुछ उसी वडेरे ने किया है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बाप ने ये बताया था या नहीं, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे बाप के लिए पकवान सेंटर में काम करता था। उस नौजवान ने मुझे ये कहा तो मैं उसकी तरफ देखने लगी। मेरे देखते ही उसने फिर से अपना चेहरा छुपा लिया। न जाने क्यों वो मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था, पर उस वक्त मुझे अपने बाप के बिछड़ने का गम ज़्यादा था। जैसे तैसे करके हम दोनों बहन भाइयों ने अपने बाप की तदफीन की। कोई नहीं था जो उस मुश्किल वक्त में मेरा सहारा बनता। उस नौजवान ने हमारी मदद की थी। उसके बाद मैंने फ़ौरन अपने घर के बिखरे सामान से ज़रूरत का कुछ सामान लिया और अपने छोटे भाई को साथ लेकर वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया। अली मेरे साथ ही था। किसी और गांव में जाने से पहले मैं शहर आई थी।
میں نے وہ کنگن بیچ دیے تھے، پر کوئی بھی اس کنگن کی اصلی قیمت نہیں بتا رہا تھا۔ ہر کوئی اپنا فائدہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کنگن کے مجھے بس 1,00,000 ہی ملے تھے۔ میں نے وہ پیسے اپنے بیگ میں رکھے اور علی کو ساتھ لے کر اس گاؤں چلی گئی، جو ہمارے گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ میں پہلے بھی اس گاؤں میں آتی رہتی تھی، اسی وجہ سے مجھے تھوڑا بہت راستہ یاد تھا۔ جب ایک مکان کے سامنے میں نے ایک اشتہار دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے کے لیے خالی ہے، تو بغیر سوچے سمجھے میں جلدی سے اس مکان کا دروازہ بجانا شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر عورت میرے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ ہاں لڑکی، کیا کام ہے؟ اس نے پہلے مجھے دیکھا اور پھر ایک نظر علی کو دیکھا اور ساتھ ہی اس کی نظر میرے سامان پر گئی۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، میرے پاس اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا کہ میں اسے ساری داستان سنا پاتی۔ جب اس نے مجھے راستہ دیا تو میں اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ آؤ، تمہیں ایک کمرہ کرائے کے لیے چاہیے نا؟ ہماری چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو خالی رہتا ہے اور کرایہ بھی بہت کم ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چھت پر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اس کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ کمرہ بہت کھلا سا تھا، میں آرام سے علی کے ساتھ اس کمرے میں رہ سکتی تھی۔ اس نے مجھے 10,000 روپے کرایہ بتایا۔ میں تقریباً 3-4 مہینے تو اس کے گھر رہ ہی سکتی تھی۔ میں تیار ہو گئی اور یوں اس عورت کا شکریہ ادا کر کے میں نے سارا سامان اس کمرے میں سیٹ کر دیا۔ علی بار بار ابا کو یاد کر رہا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ اب ابا کبھی نہیں آ سکتے، تم بس ابا کے لیے دعا کرو۔ یوں آہستہ آہستہ ہمیں صبر آ گیا۔ زبیدہ خالہ بہت اچھی عورت تھی، میری ان کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی۔ میں نے انہیں اپنی ساری داستان سنا دی۔ زبیدہ خالہ کو مجھ پر بہت ترس آیا، کہنے لگی کہ بیٹی، کوئی ہنر آتا ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہیں کام دلوا دوں گی۔ ان کی بات سن کر میں نے ان سے کہا کہ خالہ، میں اپنے ابا کے پکوان سینٹر میں ان کی مدد کرتی تھی۔ میرے ابا بہت اچھا کھانا بناتے تھے، شادی کے سارے آرڈر ابا کے پاس آتے تھے، اسی وجہ سے میں ان سے کھانا پکانا سیکھ گئی۔ اگر کوئی بھی شادی کی تقریب میں کھانا بنوانا چاہتا ہے تو آپ انہیں میرا بتا سکتی ہیں، بے شک کوئی چھوٹا بھی آرڈر ہو تو میرا گزارا چل جائے گا۔ زبیدہ خالہ کہنے لگی تم فکر مت کرو، جیسے ہی مجھے گاؤں کی کسی شادی کا پتہ چلا میں ضرور ان کو تمہارا پیغام دوں گی۔ میں نے خالہ زبیدہ کا بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ انہوں نے میری ہر مشکل میں مدد کی تھی۔ اس طرح جب بھی کوئی چھوٹا موٹا آرڈر آتا تو خالہ زبیدہ فوراً ہی وہ آرڈر لے کر میرے پاس آ جاتی۔ پھر ایک روز اچانک خالہ زبیدہ نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ کوئی نوجوان ہے جو تم سے ملنے آیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں سہم گئی کہ آخر مجھ سے کون ملنے آ سکتا ہے۔ مجھے فوراً اس نوجوان کا خیال آیا جو ابا کے ساتھ ان کی مدد کرتا تھا۔ کہیں یہ وہی نوجوان تو نہیں ہے؟ میں گہری سوچ میں پڑی ہوئی تھی کہ پھر سے میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں جانتی تھی کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ وہ جیسے ہی میرے سامنے کھڑا ہوا میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نہیں، وہ تو بالکل وہ نوجوان نہیں تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں تو بالکل گہری نیلے رنگ کی تھی اور ابا کے ساتھ کام کرنے والے نوجوان کی آنکھیں سیاہ چمکتی ہوئی تھی۔ میں فوراً ہی فرق جان گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں جی، آپ کو کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ شادی کی تقریبات کا کھانا بناتی ہیں؟ وہ جیسے مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے بھائی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی ہمارے لیے کھانا بنائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، میں بنا دوں گی، پر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شادی کی تقریب کا کھانا بناتی ہوں؟ اس نے میری بات سنی تو کہنے لگا کہ یہ بات چھوڑیں، ابھی ان سب باتوں کا کوئی وقت نہیں ہے، وقت آنے پر میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن پہلے ہم ڈیل کر لیں کہ پورے 10 لوگوں کا آپ کو کھانا بنانا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی ساری ڈشز بتا دیں اور وقت بھی بتا دیں۔ وہ کہنے لگا کہ پرسوں ہی میرے بھائی کی شادی ہے، میں آپ کو لینے آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ وہ تو وہاں سے چلا گیا، پر میں بہت گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ علی بار بار کہہ رہا تھا کہ نہیں آپی، آپ اس شخص کے ساتھ اکیلی کہیں نہیں جا سکتی، میں آپ کے ساتھ آؤں گا۔ میں نے علی سے کہا کہ علی،
دیکھو کیا پتہ یہ کوئی بہت بڑا آرڈر ہو اور مجھے اس کے بہت اچھے پیسے ملیں۔ تم فکر مت کرو، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ میری حفاظت کرے گا۔ 2 دن بعد وہ شخص پھر سے میرے پاس آیا۔ یوں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نیچے گلی میں آ گیا۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو یہ ایک عجیب سی سواری تھی، جیسے کوئی بگی ہو۔ اس نے فوراً ہی مجھے اندر بٹھایا۔ میں چونک گئی تھی کیونکہ اس سواری سے باہر کا منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا، پر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سواری زمین میں نہیں بلکہ آسمان میں اڑ رہی ہو۔ میں نے وہاں سے باہر جھانکنا چاہا، پر وہ پردے پکے ان کھڑکیوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد اس نوجوان نے میرا دروازہ کھولا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آئیں، ہماری منزل آ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً نیچے اتر گئی۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو یہ ایک چھوٹی سی حویلی تھی جو بہت زیادہ پراسرار اور پرانی تھی۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ ہمارا گھر ہے، آپ اندر جائیں۔ میں اندر گئی تو وہاں کوئی دھوم دھام نہیں تھی، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں کچھ دیر بعد شادی ہے۔ جب وہ نوجوان کہنے لگا کہ دراصل ہمارے مہمان بہت کم ہیں، آپ ایسا کریں، آپ بس کھیر بنا دیں، ہم لوگ کھیر پر گزارا کر لیں گے۔ اس کی بات سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ کیسی شادی ہے کہ لوگ صرف کھیر پر گزارا کریں گے؟ پر مجھے اس سے کیا غرض تھی۔ جب اس نوجوان نے کہا کہ بس آپ کھیر بنا دیں، ہم آپ کو اس کے اتنے زیادہ پیسے دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گی، ہم کوئی فرق نہیں کریں گے، تو میں مطمئن ہو گئی اور جلدی سے میں نے کھیر بنانا شروع کر دی۔ کھیر کا سارا سامان بھی موجود تھا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میں نے کھیر بنا لی، وہ نوجوان نے اس کو تھال میں کھیر دے دی تو اس کے 2 سیکنڈ بعد نوجوان پھر سے آ گیا۔ کہنے لگا کہ آپ کو اور بھی کھیر بنانی ہوگی، ہمارے مہمانوں کو کھیر بہت پسند آئی ہے۔ یہ سن کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ میں گہری سوچ میں پڑ گئی کیونکہ میں نے جو مہمان دیکھے تھے وہ بہت زیادہ کم تھے۔ ان مہمانوں کے مقابلے میں جو کھیر میں نے پہلے بھیجی تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی۔ پھر اور کھیر کی فرمائش کیوں آئی تھی؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ نوجوان کہنے لگا، آپ اتنا مت سوچیں، بس کھیر بنا دیں، ہمارے مہمانوں کو آپ کی کھیر بہت پسند آئی ہے۔ میں نے پھر سے کھیر کا برتن چولہے پر چڑھا دیا۔ یوں آدھے گھنٹے بعد پھر سے کھیر تیار ہو گئی۔ آدھی رات کو جیسے ہی میں نے سامان سمیٹ لیا، وہ نوجوان میرے پاس آیا۔ اس کے پاس ایک تھیلا تھا، اس نے وہ میرے سامنے رکھا۔ یہ تھیلا دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ تھیلا پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہی ہے آپ کے کھانے پکانے کی قیمت، میں آپ کو واپس چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے ایک نظر اس حویلی کی طرف دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حویلی بالکل خالی تھی۔ میں نوجوان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، پر نوجوان نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، بس مجھے اس سواری کے سامنے لے آیا۔ وہ سواری مجھے کافی عجیب لگ رہی تھی۔ میں پھر سے وہاں بیٹھ گئی اور اس طرح مجھے پھر سے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سواری زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر اڑ رہی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد جب میں واپس گھر پہنچی تو علی کہنے لگا کہ کیا ہوا، آپ اتنی جلدی واپس آ گئی، کیا آپ نے کھانا نہیں بنایا؟ علی کی بات سن کر تو مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے علی کو کہا کہ علی کیسی باتیں کر رہے ہو، میں نے تو اتنی دیر لگا دی تھی، صبح ہی تو گئی تھی اور اب دیکھو شام ہو گئی ہے۔ جب علی نے مجھ سے کہا کہ آپ ہی کیا ہو گیا ہے، ابھی تو 1 بھی نہیں بجا، آپ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی؟ علی کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جیسے ہی باہر نگاہ دوڑائی تو ابھی تک تو سورج بھی صحیح سے نہیں نکلا تھا۔ یہ سوچ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی، پر میں نے جیسے ہی اس تھیلے کی طرف نظر دوڑائی تو میرے دل کو سکون پہنچ گیا۔ وہ اتنے زیادہ پیسے تھے جنہوں نے مجھے سوچ میں مبتلا کر دیا کہ آخر وہ نوجوان کون تھا جس نے میری اتنی مدد کی اور بس 2 دفعہ کھیر بنانے پر ہی مجھے اتنے زیادہ پیسے دے دیے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ دیر بعد زبیدہ خالہ میرے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تمہارا کام کیسا رہا، تم اتنی جلدی کیوں آ گئی ہو؟ میں نے زبیدہ خالہ کو کہا کہ ہاں خالہ، بس کھیر بنانے ہی گئی تھی اور انہوں نے پیسے دے دیے۔ زبیدہ خالہ کہنے لگی، دکھاؤ تو صحیح کتنے پیسے دیے ہیں۔ میں نے جلدی سے علی کو اشارہ کیا تاکہ وہ بھی اپنا منہ بند رکھے۔ میں نے زبیدہ خالہ کو کہا کہ 50,000 ملے ہیں۔ زبیدہ خالہ کہنے لگی کہ واہ، یہ بہت زیادہ پیسے ہیں، چلو اچھا ہوا کہ تمہیں اچھا کام مل گیا۔ میں بہت شرمندہ تھی کہ میں نے زبیدہ خالہ کو سچ نہیں بتایا،
पर मैं सच बताकर उन्हें शक में नहीं डालना चाहती थी। जितना मुझे ताज्जुब हो रहा था उससे कई गुना ज़्यादा खाला को भी तजस्सुस होता। उनके जाते ही मैंने वो पैसे गिनना शुरू कर दिए, लेकिन वो कहीं से भी सिर्फ 50,000 नहीं थे, बल्कि वो तो 3 लाख रुपए थे। मैंने अली को कहा कि ये बात किसी को भी मत बताना। यूँ अब वो नौजवान अगले रोज़ फिर से मेरे पास आ गया। जुबैदा खाला अपनी बहन के घर गई थी। वो नौजवान कहने लगा कि हमारे इलाके में फिर से किसी की शादी है, मैं आपको लेने आया हूँ। आपका खाना हमारे ख़ानदान वालों को बहुत पसंद आया है। यूँ वो मुझे फिर से उसी इलाके में ले गया। मैंने उससे कहा कि देखें, मैं जानती हूँ कि ये इलाका बहुत अजीब सा है, हमारे गांव का लग ही नहीं रहा। आप बता सकते हैं कि ये कौन सा इलाका है? मैंने बहुत परेशानी से कहा तो वो कहने लगा, मैं आपको सारी बात बाद में बताऊँगा, अभी वक्त नहीं है, अभी बस आप शादी का खाना बनाएं। यूँ उसके बाद मैंने शादी का खाना बनाया, पर इस बार मेहमानों पर जैसे ही मेरी नज़र गई तो ये देखकर मुझे काफ़ी अजीब लगा। वो लोग काफ़ी पुरस्कार थे। उनका ख़ानदान हमारे ख़ानदान से बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि उनके नुकूश काफ़ी मोटे थे और उनके कद भी ज़्यादा बड़े थे। वो सब एक ही लिबास में मलबूस थे। ये सोचकर फिर से मैं खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद जैसे ही वापस आई तो मुझे फिर से 2 घंटे लगे। दिन यूं ही गुजर रहे थे। वो नौजवान मेरी बहुत मदद करता, वो हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाता। जुबैदा खाला भी जानती थी कि वो नौजवान मेरी बहुत मदद करता है। एक रोज़ जुबैदा खाला कहने लगी, मलाइका, आखिर ये कौन सी हवेली है जहाँ तुम जाती रहती हो? क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? क्योंकि हमने तो कभी नहीं सुना कि गांव में कोई हवेली भी है। मैंने जैसे ही खाला जुबैदा की बात सुनी तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं उन्हें उस हवेली लेकर जाऊंगी, क्योंकि वो हवेली गांव के साथ ही एक छोटे से इलाके में थी और मैं थोड़ा बहुत रास्ता जानती थी। मैंने जुबैदा खाला को अपने साथ लिया और उन्हें लेकर उस हवेली की जानिब चल पड़ी। जब मैंने 3-4 गलियां अबूर की तो मैं रास्ता भूल गई। जुबैदा खाला कहने लगी, अरे क्या हो गया है मलाइका, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? हमने तो गांव की हदूद भी क्रॉस कर ली है। जुबैदा खाला की बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई। जब मेरी नज़र उस प्लाट पर गई तो वहाँ साथ ही वो छोटा सा जंगल था। मैंने जुबैदा खाला से कहा, जुबैदा खाला, हवेली तो यहीं पर थी। मेरी बात सुनकर जुबैदा खाला मेरा मजाक उड़ाने लगी। कैसी बातें कर रही हो? ये प्लाट तो कब से खाली है, और तो और कहा जाता है यहाँ जिन्नात का बसेरा है। जुबैदा खाला की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी और कहने लगी, खाला, ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो इसी जंगल के साथ बनी इस छोटी सी हवेली में जाती थी, और तो और शादी के जितने भी खाने बने वो इस हवेली में बने। वो लोग इसी हवेली में अपने ख़ानदान की शादियां करते हैं। जुबैदा खाला ने मेरी बातें सुनी तो मुझे कहने लगी, नहीं मलाइका, लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, चलो मेरे साथ। मुझे थाम कर वो वापस ले आई। मैं गहरी सोच में डूबी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा वजूद बिल्कुल सुन्न हो चुका है। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। उसके बाद वो नौजवान बिल्कुल गायब हो चुका था। उसने मुझे काफ़ी पैसे दिए थे और मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। मैंने सोच लिया कि मैं अली को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दूंगी। मैंने अली का एडमिशन करवा दिया। फिर वो नौजवान मेरे दिल से जा ही नहीं पा रहा था। उसकी नीली आंखें मुझे अपने शहर में गिरफ्तार कर चुकी थी। मैं रात दिन उसी के बारे में सोचती रहती। 1-2 दफ़ा तो जुबैदा खाला ने भी मुझे छेड़ा कि वो नौजवान तो बहुत खूबसूरत है, कहीं उसका तुम पर दिल तो नहीं आ गया जो हर बार तुम्हारी मदद के लिए आता है। उसके बाद मैं अपने दिल में यही सोचती कि क्या पता वो एक फरिश्ता सिफत इंसान हो जो इतने नरम दिल का मालिक हो कि उसने मेरी मदद करने की ठानी हो। पर अब मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। जब से मैं जुबैदा खाला को वो हवेली दिखाने लेकर गई थी, उसके बाद वो हवेली गायब थी। तब से मेरी रूह फना हो गई। मुझे अजीब से ख्यालात आ रहे थे, जैसे कोई आसेब का चक्कर हो और मैं किसी आम इंसान के शादी के खाने नहीं बल्कि जिन्नात की शादी के खाने बनाने जाती थी। मुझे ऐसा लग रहा था। वैसे भी मुझे इन सब बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं था, क्योंकि बचपन से अब्बा मुझे ऐसी कहानियाँ सुनाते थे। अब्बा मुझे अपनी जवानी के किस्से सुनाते थे, जब उनके गांव में जिन्नात का बसेरा था और वो जिन्नात उनकी काफ़ी मदद किया करते थे। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। फिर भी
یہ سارے سوال اس نوجوان سے خود ہی میں کرنا چاہتی تھی کہ اگر وہ کوئی اور مخلوق ہے تو مجھے اپنی سچائی بتا دے تاکہ میں اس تجسس سے نکل پاؤں۔ علی کا ایڈمیشن جیسے ہی اسکول میں ہوا تو میں اس کی کتابیں اور یونیفارم لینے بازار گئی۔ ابھی میں بازار میں بھٹک رہی تھی جب اچانک ایک ویران سڑک پر آ گئی۔ میں اس دکان کو تلاش کر رہی تھی جہاں سے میں علی کا یونیفارم خرید سکتی تھی، جب اچانک ہی کسی نے میری کلائی دبوچی اور پھر کوئی مجھے کہیں لے جانے لگا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ وہی نوجوان تھا۔ اس نوجوان کو دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگا۔ وہ مجھے درخت کی اوڑ میں لے گیا جہاں ہم دونوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نوجوان کو اتنے دن بعد آنکھوں کے سامنے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے یہ کیسی کیفیت تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نوجوان کی آنکھوں میں جھانکا، وہی نیلی چمکتی آنکھیں۔ وہ بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب بھی وہ مجھے اس طرح دیکھتا تو مجھے اپنے وجود میں کپ کپی محسوس ہوتی۔ میں نے اسے شکوہ کیا، تم کہاں چلے گئے تھے مجھے بنا بتائے؟ پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا یاد کیا، ایسے کوئی بھلا جاتا ہے؟ میں بہت زیادہ روحان سی ہو کر بولی۔ جب میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا تو ایک پل کو اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ یہ دیکھ کر تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی اور میں ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ میں نے فوراً اس سے کہا، تم ہو کون؟ آج تو مجھے بتا ہی دو، تم مجھے شادیوں کا کھانا بنانے کہاں لے کر جاتے تھے؟ وہ جگہ کون تھی؟ آخر تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تم کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ میں نے اس سے سنجیدگی سے کہا۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ جب میری بات پر وہ پھر سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کوئی عام مخلوق نہیں ہوں اور اس دنیا سے تو میرا تعلق ہے ہی نہیں۔ اس نے پھر میرا ہاتھ تھاما اور بولا، آؤ میں تمہیں اپنی بستی لے کر جاتا ہوں، تم جان جاؤ گی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے۔ اس نے اچانک ایک ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا وجود ہوا میں معلق ہو چکا ہو۔ میرے قدم زمین پر تھے، میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ 2 سیکنڈ بعد جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹایا تو میں نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی۔ میں پہلے جس بازار میں موجود تھی، اب میری آنکھوں کے سامنے سے وہ بازار بالکل غائب تھا، بلکہ یہ ایک نئی دنیا تھی جہاں عجیب و غریب لوگ چل پھر رہے تھے۔ پر جیسے ہی سب نے مجھے دیکھا تو ان کے چہروں پر عجیب مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سب میرے پاس آ گئے، ہر کوئی مجھے پیار سے مخاطب کر رہا تھا، مجھے سب زیادہ پیار سے بلا رہے تھے۔ اتنا پیار دیکھ کر تو میرے دل کو سکون پہنچ گیا، میری آنکھیں نم ہو گئی۔ اتنا پیار تو مجھے بس اپنے باپ سے ملا تھا، ورنہ تو اس دنیا کے لوگ کتنے عجیب تھے، ہر کوئی بے حس تھا۔ ان سب کا اتنا اچھا رویہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے فوراً اس نوجوان کو دیکھا۔ نوجوان کہنے لگا کہ ہاں تم نے بالکل ٹھیک سمجھا، میں تمہاری طرح ایک آدم زاد نہیں ہوں، بلکہ میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے، میں اس بستی کا ہوں۔ یہ بات سن کر میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے اس کی بات سن کر عجیب لگا، پھر بھی مجھے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی جب وہ نوجوان کہنے لگا کہ ہم لوگ شہنشاہ جنات کے قبیلے سے تھے، لیکن میرے ابا کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ شہنشاہی ہم سے چھن گئی اور میرے ابا کو جنات نے مار دیا۔ اب اگلا جنات کا شہنشاہ میرا بڑا بھائی تھا، پر اس سے پہلے میرے بھائی کو پرستان کی جنزادی سے شادی کرنا تھی، تبھی وہ شہنشاہی ہمیں مل سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ شہنشاہی ہم سے چھن گئی، اس کے بعد ہم جنات کے قبیلے سے نکل چکے تھے اور یوں انسانوں کی بستی میں آ گئے۔ اب ہم جلد سے جلد بھائی کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ میں پہلے بھی تمہاری بستی میں جاتا رہتا تھا، جب ایک روز اچانک مجھے وہاں ایک پکوان سینٹر نظر آیا۔ وہ سینٹر تمہارے باپ کا تھا۔ میں بہت زیادہ بھوکا تھا، تمہارے باپ نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ میں تمہارے باپ کی نیک دلی کی وجہ سے اسے بہت مانوس ہوا تھا، اس وجہ سے میں نے فوراً ٹھان لی کہ میں ان کی مدد کیا کروں گا۔ یوں میں ان کی مدد کیا کرتا۔ مجھے وہ کھیر بہت پسند تھی۔ میں نے جیسے ہی تمہارے باپ سے پوچھا کہ یہ کھیر کون بناتا ہے تو تمہارے باپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی یہ کھیر بناتی ہے، لیکن ابھی تک 5 دن تک تمہارے باپ کے ساتھ میں رہا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ وڈیرا تمہاری باپ کی زمین ہڑپنے پر تلا ہوا ہے۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے سامنے کسی اور روپ میں آؤں، اسی وجہ سے تمہیں سچائی بتانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس وڈیرے نے تمہارے باپ کو ختم کر دیا۔ اس وقت تم مجھے نظر آئی،
میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں اپنی سچائی اس وقت تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے تم ڈر جاؤ گی، کیونکہ تمہارے باپ کا سایہ پہلے ہی تمہارے سر سے اٹھ چکا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے تمہیں کوئی سچائی نہیں بتائی۔ اس کے بعد جیسے ہی میرے بھائی کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تمہارے پاس آ کر تم سے کھیر بنواؤں گا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم کرائے کے چھوٹے سے کمرے میں رہ رہی ہو، اسی وجہ سے میں تمہارے پاس آ گیا تھا، اور یوں میں نے تمہاری مدد کرنے کی ٹھان لی۔ تم سے میں نے ہی کھیر بنوائی تھی۔ میرے خاندان کے جنات کو تمہارے ہاتھ کی کھیر بہت پسند آئی تھی۔ ہم جنات اسی وجہ سے میٹھے کے زیادہ شوقین ہیں۔ وہ کھیر کچھ ہی پل میں چٹ کر گئے اور سبھی نے کھیر کی ڈیمانڈ کی، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں اور کھیر بنانے کا آرڈر دیا۔ میں تو ویسے ہی تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے کھیر بنانے کے بعد میں نے تمہیں بہت زیادہ پیسے دیے، کیونکہ ان پیسوں کی تمہیں ضرورت تھی۔ اب جب میرے بھائی کی شادی پرستان کی جن زادی سے ہو گئی تھی تو ہماری شہنشاہی واپس آ گئی ہے۔ میرا بھائی اگلا شہنشاہ جنات بن چکا ہے اور ہم دوبارہ اپنے قبیلے چلے گئے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی سچائی بتا کر خوفزدہ کروں، اسی وجہ سے بنا بتائے میں اپنے قبیلے واپس چلا گیا۔ پر میرا دل بہت اداس تھا۔ مجھے ایسے لگتا جیسے میں نے تم سے ساری سچائی چھپا کر گناہ کیا ہے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس تمہارے پاس آ کر تمہیں ساری سچائی بتاؤں گا۔ میں نے جیسے ہی جن زادے کی یہ باتیں سنی تو میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ کافی اچھے اخلاق کے حامل جنات تھے۔ جن زادہ مجھ سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے تمہاری عادت سی ہو گئی ہے، اسی وجہ سے اب میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں۔ اس کی یہ اصلی بات سن کر تو میرا وجود دہل گیا۔ میں اس کی طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی بات کا مطلب نہ جانتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف لفظوں میں کہو۔ جب وہ کہنے لگا، مجھے تم پہلی نظر میں بہت پسند آئی ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا میں تمہیں پسند ہوں کہ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ساری زندگی تمہاری ایسے ہی مدد کرتا رہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً اس سے کہا، پلیز مجھے میری دنیا میں واپس لے جاؤ، میں زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے میری بات کا جواب دو، میں تمہیں واپس لے جاؤں گا، میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو اس سے کہنے لگی کہ مجھے ابھی وقت چاہیے، میں اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتی۔ جنزادے نے مجھے مزید کچھ نہیں کہا، بلکہ کچھ دیر بعد میں واپس پھر سے اسی بازار میں موجود تھی، جبکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ میں فوراً گھبرا کر اس دکان کے اندر چلی گئی اور اپنے بھائی کے لیے یونیفارم خریدنے لگی۔ میں جیسے ہی گھر آئی تو میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ علی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا آپی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، بس میں یہی سوچ کر ڈر رہی تھی کہ اگر زبیدہ خالہ کو یہ سچائی پتہ چل گئی تو وہ مجھے گھر سے نہ نکال دے۔ علی اسکول جانے لگا تھا جب ایک روز اچانک ہی چھت پر مجھے کسی کا عکس دکھائی دیا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ جن زادہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر خالہ زبیدہ نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ شک کریں گی۔ جبکہ وہ بولا، میں تم سے جواب لینے آیا ہوں، مجھے بس جواب دو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں، تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے فوراً صاف صاف اس سے کہہ دیا کہ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو بس میری ایک مدد کر دو۔ جب وہ فوراً بولا، کیا چاہتی ہو؟ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ میں نے جلدی سے اسے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، بس میں چاہتی ہوں کہ وہ وڈیرا جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے اس کو ایسی سزا ملے کہ وہ ساری زندگی تڑپتا رہے، اسے موت بھی نصیب نہ ہو۔ میں نے غصے سے کہا۔ جنزادے نے جیسے ہی میری بات سنی تو کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اور تمہیں انصاف دلاؤں گا، پر بدلے میں تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ گزارنی ہوگی، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ آخری بات پر تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں جانتی تھی کہ جن زیادہ اس وڈیرے کو سزا دلوا کر رہے گا، لیکن بدلے میں مجھے یہ قیمت چکانی ہوگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، پر اس سے پہلے مجھے وڈیرے سے انتقام لینا ہے۔ جن زیادہ مسکرا کر واپس چلا گیا، جبکہ میں بہت زیادہ سہم گئی
کہ آخر میں کیسے زبیدہ خالہ سے بات کروں۔ اگر زبیدہ خالہ کو شک ہو گیا کہ یہ کوئی آدم زاد نہیں بلکہ جن زاد ہے تو نہ جانے وہ کیا سوچیں گی۔ پر کچھ ہی دن بعد میں نے خالہ زبیدہ کو یہ بتانے کی ہمت کی کہ وہ جو سمجھتی تھی وہی ہوا، کیونکہ وہ نوجوان مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ خالہ زبیدہ نے میری بات سنی تو خوشی سے اچھلنے لگی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ رشتہ لے کر تمہارے پاس آئے۔ میں نے ان کی بات سنی تو جلدی سے جن ذات کو یہ خبر دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں تو تمہیں ہماری رسمیں اپنانی ہوں گی۔ ہمارے یہاں یہی رسم ہے کہ لڑکے والے رشتہ لے کر آتے ہیں۔ جن زیادہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، میں اگلے دن ہی تمہارے پاس آ رہا ہوں، بس تم تیار رہنا۔ اگلے روز زبیدہ خالہ نے مجھے یہ خبر بتائی تھی کہ وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر آیا ہے۔ میں فوراً ہلکا سا تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ جیسے ہی میں نے جن زادے کے ماں باپ کو دیکھا تو پہچان نہیں پائی کہ وہ جنات کے قبیلے سے ہیں، کیونکہ وہ انسانی روپ میں ہمارے سامنے تھے۔ زبیدہ خالہ کو بھی بھنک نہیں پڑ سکی۔ اب وہ ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ ملائکہ بہت سمجھدار بچی ہے، اس کی قسمت بہت اچھی ہے، اس کے ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، لیکن میں اس کی خالہ ہوں جو ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہوں۔ اسی وجہ سے میں نہیں چاہتی کہ ملائکہ کو کسی چیز کی کمی ہو۔ اگر آپ لوگ گارنٹی دیتے ہیں کہ ملائکہ کو خوش رکھیں گے تو میں ملائکہ کی شادی کے لیے تیار ہوں۔ جن زیادہ مسکرا دیا۔ اس نے زبیدہ خالہ کو یقین دلایا کہ میں ملائکہ کو ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ تبھی زبیدہ خالہ نے وہ مٹھائی کا ڈبہ کھولا۔ جیسے ہی جنات نے مٹھائی دیکھی تو ان کی آنکھوں میں عجیب چمک پیدا ہو گئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں جنات اپنی اصلی شکل میں نہ آ جائیں۔ تبھی میں نے جلدی سے زبیدہ خالہ کے ہاتھ سے وہ مٹھائی کا ڈبہ کھینچ لیا اور فوراً بند کر دیا۔ زبیدہ خالہ چونک گئی تھی، کہنے لگی، ملائکہ کیا ہو گیا ہے؟ جب میں نے ان سے کہا کہ دراصل اسے مٹھائی پسند نہیں ہے، میں نے فوراً اپنی نظریں چرائی۔ جب وہ واپس چلے گئے تو زبیدہ خالہ میری بلائیں لینے لگی اور کہنے لگی، مجھے تو وہ نوجوان بہت پسند آیا ہے۔ یوں میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ اس رات کو جن زادہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کہیں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ نہیں، اگر خالہ زبیدہ کو پتہ چل گیا تو اچھا نہیں لگے گا۔ شادی سے پہلے ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے۔ وہ جن زادہ کہنے لگا، میں تمہیں کسی وڈیرے کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ تم دیکھ سکو کہ وہ کیسے تڑپ رہا ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کی موت کا انتقام دیکھو۔ اس کی بات سن کر میں تیار ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ہمارے گاؤں آیا۔ میں جیسے ہی وڈیرے کے پاس گئی تو اس کی حالت عجیب تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا، اس کے جسم کو جنگلی جانور کاٹ رہے تھے اور تو اور اسے موت نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی مجھے بچا لو، پر وہ جنگلی جانور اسے جگہ جگہ سے نوچ رہے تھے۔ وہ تو اصل میں جنات تھے جو کہ جانور کے روپ میں تھے۔ اسے دیکھ کر تو مجھے عجیب سی متلی ہونے لگی۔ مجھ سے وہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے جن زادے سے کہا کہ مجھے یہاں سے واپس لے جاؤ۔ یوں میں واپس آ گئی۔ میں بہت زیادہ پرسکون تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہماری شادی کی تیاری ہونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی کسی آدم زاد سے نہیں بلکہ ایک جنات سے ہو رہی ہے۔ میں نے علی کو بھی نہیں بتایا، لیکن علی کو بتانا فرض تھا۔ اسی وجہ سے میں نے علی کو اپنی بات کا یقین دلایا اور اس سے کہا کہ یہ راز کسی کو نہ بتانا، اور یوں ایک کے بعد ایک میں نے علی کو ساری سچائی بتا دی۔ علی نے جیسے ہی وہ ساری سچائی سنی تو بہت حیرت میں مبتلا ہو گیا، میرے گلے لگ گیا اور کہنے لگا، آپی ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے۔ میں نے علی کو کہا کہ علی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس کا تعلق اچھے قبیلے سے ہے، اس نے میری پہلے بھی بہت مدد کی ہے، اور تو اور میرے جتنے بھی شادی کے پکوان کے آرڈرز تھے وہ سارے اسی نے مجھے دلوائے ہیں، اور اس کے مجھے اتنے زیادہ پیسے ملے ہیں جس کی وجہ سے تم آج بہت اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہو۔ میں نے علی کو یقین دلایا۔ علی بھی راضی ہو گیا۔ میں نے جن زادے کو یہی کہا کہ میں شادی کے بعد علی کو اپنے ساتھ رکھوں گی۔ اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ یوں میری شادی جن زادے سے ہو گئی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دنیا والوں کو یہی لگتا کہ وہ ایک نوجوان اور آدم زاد ہے، لیکن اس کی سچائی مجھے اور علی کو معلوم تھی۔ شادی کے بعد جیسے ہی میری رخصتی ہوئی تو زبیدہ خالہ میرے گلے لگ کر بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے الوداع کہنے لگی کہ ضرور چکر لگانا، اور یوں میں اس جناتی بگی میں بیٹھ گئی تھی۔
یہ وہی بگی تھی جس میں بیٹھ کر میں شادی کے کھانے بنانے جاتی۔ علی نے جیسے ہی وہ بگی دیکھی تو وہ بڑی حیرت میں آ گیا، پر میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ بگی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس طرح کچھ ہی دیر بعد میں جنات کی بستی میں آ گئی۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا وہ سارے جنات میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گلاب کی پتیاں تھیں۔ انہوں نے میرا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ جنات اتنے اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ علی کو شروع میں جنات سے کافی خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ ہماری طرح کے نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ اسے یہ بھی عادت ہو گئی۔ یوں میں کچھ عرصے جن زادے کے ساتھ اسی بستی میں رہی، لیکن علی کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ واپس اپنی بستی جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے دوستوں سے بہت دور ہو گیا۔ میں واپس آ گئی تھی۔ واپس آ کر ایک بہت اچھے گھر میں رہنے لگی اور کبھی کبھار زبیدہ خالہ سے ملنے بھی چلی جاتی۔ ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں جن کی فکر انہیں ہر وقت ستاتی رہتی۔ وہ مجھ سے چھوٹی تھی۔ اب زبیدہ خالہ ان کی بھی شادی کرنا چاہتی تھی۔ جنزادے نے کافی نیک دل کے رشتے ان کے لیے تلاش کیے تاکہ ان کی بیٹیاں آنے والی زندگی میں خوش رہ سکیں۔ پر اب مجھے لگتا کہ مجھے زبیدہ خالہ کو یہ سچائی بتا دینی چاہیے کہ جس سے میری شادی ہوئی ہے وہ ایک جن زاد ہے۔ جب میں نے یہ بات خالہ زبیدہ کو بتائی تو وہ زرد چہرے کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگی، ملائکہ، اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ وہ میری بہت فکر کر رہی تھی۔ ان کی اس بات پر میں زور سے ہنسی تھی اور کہنے لگی کہ نہیں خالہ، ایسی بات نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کو بتانے سے کترا رہی تھی کہ کہیں آپ ڈر نہ جائیں، لیکن وہ جنزادہ بہت اچھی طبیعت کا مالک ہے۔ خالہ زبیدہ پھر سے اسے جنزاد سے ملی تھی۔ اب وہ اس کی سچائی جانتی تھی۔ خالہ زبیدہ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے آج تک یقین نہیں آتا کہ میں ایک جن زادے کے ساتھ رہ رہی ہوں۔